नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूलल्लाह, नाराए रिसालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाराए हैदरी या अली शाह, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। या जुबान रोककर सरकार हुज्जत खुदा इमाम ज़माना बादशाह की ज़ात पे सलावत। चले फजाइल के तौर पे ये 4 मिसरे आपकी नजर और मेरा फजाइल में हिस्सा मुकम्मल कि है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन। जो मेरे साथ तायीद कर रहा है वो हाथ जरूर उठाए। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। जुबानें भी हैं तो बोलिएगा, अगर जुबानें जिक्र हुसैन में नहीं बोलेंगी फिर वो पता नहीं कहाँ बोलेंगी। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक कह के उसको पुकारे जहान वाले, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अभी भी आवाज नहीं दोगे यार, लब्बैक या हुसैन, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनो में नहीं मानो मिनल हुसैन, अल्लाह फरमा रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या हुसैन ही है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जी हाँ, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरे मौला वो वक्त जल्दी आ जाए जब हम वक्त के मोहम्मद को कहें लब्बैक या इमाम। दुआ फरमाए हमारे जमाने के इमाम का ज़हूर जल्दी हो जाए। या इमाम अल मुंतज़र, आप बताके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, वारिस खून हुसैन, वारिस खून अली अकबर, या इमाम अल मुंतज़र। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मौला सलामत रखे आपको, सिवाय गमे हुसैन के मौला कोई गम ना दे। बादशाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बस अज़ादारों, आज मुझे एक शहजादे का तज़किरा करना है। शहजादा कहूं? नहीं, यूसुफ करबला। कौन है यूसुफ करबला? मेरा मौला शहजादा अली अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 लफ्ज सुन लो इस शहजादे की शहादत से पहले, 2 लफ्ज सुन लो। नाम मौला, आपके 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर इरशाद फरमाते हैं, अब मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, जरूर दिल में पढ़िएगा, मसाइब सुनिए जी। फजाइल पढ़ लिया? अच्छा, और शहादत शुरू कर दी थी मैंने। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से तो सलामती के लिए बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा। सीधा सुना ले। चले मौला की मदाह खान है टिपू भाई। नहीं, मैं शहजादे ने एक बार पढ़ूंगा वो मौला हुसैन की बरामदगी कराएंगे। कसीदा सुना रहे हो? जी मैं नहीं, मैं थका नहीं थी। मैं आज भी पहले मुहर्रम जैसा ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور میں عرض کروں گا کہ میں آج آپ کو مولا حسین کا قصیدہ سناتا ہوں. اگر آپ کا دل ہے تو پھر قصیدے والا نعرہ سنا دیجیے آپ مجھے. جی بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی مدد. روح نماز ہے روح ازا حسین ہے. جسے جسے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے, اور جسے نہیں سمجھ آ رہی میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. وہ مولا سے اپنی معرفت مانگے کہ مولا اسے بھی معرفت عطا فرمائے اور اسے ذکر علی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے. روح نماز ہے علی, روح ازا حسین ہے. کون میرا مولا حسین؟ جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن حسین ہے. جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن حسین ہے. بادشاہ حسین کی ذات پہ صلوات بہت بلند ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. دین خدا کو ناز ہے جی کہ نہیں ہے؟ جس کے سعید جان پر کعبہ درود بھیجتا ہے اب تیرے آن پر, ہے اب تیرے آن پر. قدموں میں جس کے عرش ہے وہ آسمان حسین. قدموں میں جس کے عرش ہے وہ آسمان حسین ہے. ماشاءاللہ. بادشاہ حسین کی ذات پہ پھر صلوات پڑھیے. اگر مولا غازی عباس علمدار آپ سے یہ کہیں کہ آئندہ سال سے پہلے میں آپ کے پاسپورٹ پہ کربلا جانے کی مہر لگا دوں گا اور اس کی قیمت ہوگی میرے بادشاہ حسین پر بلند صلوات پڑھو, تو کیسے پڑھو گے یہ ذرا دکھا دو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا ان سب نے آپ کی تائید کی ہے. مولا انہیں اپنے مشکل کشا اپنے مولا علی کا صدقہ ان سب کو مولا کربلا کا زوار بنا. اور یقین رکھیے گا کہ جو کربلا نہیں جا سکتے نا وہ یہاں آ جائیں, یہ بھی کربلا ہے. یہ میرے بادشاہ حسین کا گھر ہے. سبحان اللہ. ہاں, یہاں جتنے مکین رہتے ہیں نا وہ بادشاہ حسین کے نوکر بن کے رہتے ہیں. بے شک بے شک. کبھی ملکیت شو نہیں کی انہوں نے. بے شک ایسے. یہ جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں. اور کبھی زمین پر فرشتے نظر نہیں آتے, در حسین پہ اکثر دکھائی دیتے ہیں. کیا بات ہے جاز بھائی, کیا آپ جی سلامت رہے. میرے اللہ نے, میرے مولا نے, میرے بادشاہ اللہ نے جو رحمان رحیم کریم اللہ ہے, میرے مولا حسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے.
میں ہوں خدا مصطفیٰ، میں ہوں خدا، اور آقا حسین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہوں خدا مصطفیٰ اور یہ میرا حبیب ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی ہے جی سننے والا؟ نعرہ بھی لگا دیجئے نا میرے بادشاہ حسین۔ ایسے نہیں، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ میں ہوں خدا مصطفیٰ اور یہ میرا حبیب ہے، میری جھلک دکھائی دے، اتنا میرے قریب ہے، اتنا میرے قریب ہے، میرا وجود ہے علی، میری زبان حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو آپ جیے سلامت رہیں۔ تعمیل حکم میں نے قصیدہ شروع کیا ہے، آخری شعر اس قصیدے کا دل شعر، کیا سنا رہا ہوں؟ دل شعر، قصیدہ نہیں، آپ کا اور میرا عقیدہ بھی یہی ہے۔ یہ جو بادشاہ حسین کی عزاداری ہم لوگ کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی اجر دیا ہے کسی نے؟ میرے مولا حسین کی پاک اماں کا وعدہ ہے، جب تک میرے بچے کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے، میں زہرا جنت میں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بی بی کا وعدہ ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے، جب جنت میں آپ لوگ جائیں گے نا، مولا حسین کے ماتمی، مولا کے عزادار، یہ مجلسیں سننے والے، یہ مجلسیں کروانے والے، یہ مجلسیں پڑھنے والے، یہ مولا حسین کے ماتمی عزادار جب جنت میں جائیں گے، جنت کے ایک محل سے مولا غازی کی آواز آئے گی، او مولا حسین کے عزادارو آج اندر آؤ نا، آج میرے بادشاہ حسین نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ کون سی بات مولا کریں گے؟ سنیں گے؟ مولا فرمائیں گے کون سی بات؟ اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا، یہ بہت سنگین وقت ہے۔ شاہ صاحب اس کی مثال بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ علی علی کروانا، حسین حسین کروانا، یہ بڑی جرت کا کام ہے۔ سید کو سلام ہے، آپ سب کو سلام ہے کہ آپ اس جگہ پر اکیلا گھر ذکر حسین کر رہا ہے، اکیلے سن رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ بادشاہ حسین نے آپ کا اجر کیا رکھا ہوا ہے؟ مولا کیا فرمائیں گے؟ اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا، ہاتھوں میں علم تھام کر، ہاتھوں میں علم تھام کر، ماتم گلی گلی کیا، ماتم گلی گلی کیا، مہمان آج تم بنے اور میزباں حسین۔ جیو 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 یا علی، یا علی، علی کی بادشاہی ہے، بسم اللہ، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ مولا علی آپ سب کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ اور میری دعا ہے کہ آئندہ سال بھی آپ کو اس عزا خانے میں بادشاہ حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا الہی فرمائے۔ آمین یا مولا پیر حسین، سید صفدر شاہ صاحب کی مولا زندگی دراز فرمائے، الہی آمین، ان کے بچوں کو مولا سنہری کامیابیاں عطا الہی فرمائے، آمین، آل محمد کا صدقہ
یہ گھر تا وقت ظہور امام زمانہ قائم و دائم الہی رہے۔ آمین۔ جب امام ظہور فرمائے تو اس گھر سے صدائیں بلند ہو، لبیک یا امام، لبیک یا امام زمانہ، ہم آپ کے نوکر حاضر ہیں، ہم آپ کے خادم حاضر ہیں۔ بس ہزاروں، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ہائے 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 آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، ہائے ہائے۔ اور کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا یوسف کربلا کی شہادت پڑھنی ہے میں نے۔ یوسف کربلا کے بارے میں میرا 5واں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مومن کو کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، اس مومن کو چاہیے اپنے گھر میں مجلس کروائے، مومنین کو بلائے، مومنات کو بلائے، ذاکر کو کہے شہزادہ علی اکبر کی شہادت سنا۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے نا، اور کوئی آئے نہ آئے، میرا قیدی بابا سجاد ضرور آتا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ، اور آ کر اس مومن کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں بار الہا، اس نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں ہے، یہ پھر بھی میرے اکبر کو رو رہا ہے، بار الہا اس کا جو بھی مسئلہ ہے تو حل فرما۔ میں دعا کرتا ہوں پردے سے ایک بی بی جس کے کانوں سے تازہ خون جاری ہوتا ہے، حسین کی 4 سالہ بیٹی آمین کہتی ہے، مولا فرماتے ہیں مومن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ، دوسرا لفظ سن لو، دوسرا لفظ فرمایا ہے شریکۃ الحسین بی بی نے۔ بی بی فرماتی ہے، بچوں ادھر میری طرف دیکھو، ڈسٹرب نہ کرنا۔ بی بی فرماتی ہے ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے اکبر کی شہادت کم پڑے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ بی بی فرماتی ہے ہو سکتا ہے سن کے کوئی مومن رو نہ سکے، جب کوئی مومن اکبر کی شہادت میں نہیں روتا نا میرا دل دکھتا ہے، اور میں کہتی ہوں تجھے کیا پتا ہو میں نے اکبر کو برقوں میں 18 سال کیسے پالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہی بی بی جب شام کی قید سے واپس آئی ہے نا مدینے، آ کے روضہ رسول پہ آ کے کہا زمانے کا رسول تجھے امت کی باغی کی بہن سلام کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کمر تک نہیں باہر آئے، کہا میری بیٹی آگے آ میں تیرا سر چوموں۔ بی بی فرماتی نہیں آ سکتی نانا، میرا سر نیزوں نے زخمی کیا ہوا ہے نانا۔ مولا فرماتے ہیں بی بی کوئی اپنا درد بتا۔ بی بی فرماتی ہے کوئی ایک درد دیکھا ہے میں نے، پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ پر نہیں ہوا۔ اور میری ماں بہنوں تمہارے حصے کا درد پڑ رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے نانا سارے درد بھول جاؤں گی، ایک درد قبر کی دیواروں تک یاد رکھوں گی۔ بیٹا کون سا درد؟ بی بی فرماتی ہے نانا سارے درد بھول جاؤں گی، یہ نہیں بولوں گی۔ بیٹا کون سا درد؟ بی بی فرماتی ہے نانا دن میں 9 بار اکبر کا قاتل اکبر کے نیزے کی طرف دیکھ کر، میرے محمل کی طرف دیکھ کر دن میں 9 بار ہنستا بھی تھا، اور رو رو کے میں کہتی تھی میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ کی مرضی ہے۔ مجھے کہتا تھا میں نے تیرا اکبر مارا ہے، اب بلا اپنے عباس کو۔ اور میری ماں بہنوں اور میری بیٹیوں یہ تمہارے حصے کا درد ہے۔ بس عزادارو ڈھل گئی وہ رات جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ کون سی رات تھی؟ شب عاشور۔ چڑھ گیا وہ دن جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا اور شبیر کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ بس عزادارو میرے آقا حسین نے اکبر کو پاس بلایا، بلا کے کہتے ہیں اکبر اکبر میں بھی جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے تیری زندگی کی آخری اذان ہے،
آج میرا دل کرتا ہے تو میرے نانا محمد کی شبیہ ہے، تو میرے نانا محمد کے لہجے میں آج ایسی اذان دے تیری پھپھیاں سنیں اور میری تینوں بہنیں تیری اذان سننا چاہتی ہیں۔ اکبر فرماتے ہیں بابا 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 پھر کہیے نا کون کون میری اذان سن رہا ہے، بابا پھر کہیے نا کون کون میری اذان سن رہا ہے۔ اکبر فرماتے ہیں بابا کون کون سن رہا ہے؟ شبیر فرماتے ہیں میری تینوں بہنیں، اکبر تیری زندگی کی آخری اذان سن رہی ہے۔ اکبر فرماتے ہیں بابا تو انصاف تو کر، تیری سننے والی تینوں بہنیں موجود ہیں اور بابا میری سننے والی تو مدینے رہ گئی، اور بابا میری صغرا مدینے رہ گئی، اور بابا کوئی امام ہے، بابا میرے ساتھ وعدہ کر جیسے کربلا میں تیری بہنیں سنیں گی اور مدینے میں میری صغرا بھی سنیں گی۔ حسین فرماتے ہیں اکبر میں زہرا کا لال ہو کے وعدہ کرتا ہوں اور جیسے میری بہنیں تیری اذان سنیں گی اور ویسے ہی تیری صغرا مدینے میں سنیں گی۔ بس عزادارو ادھر میرے شہزادے نے پہلا لفظ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ کہنا تھا، ادھر مدینے میں کون سی حالت تھی؟ جناب صغرا اکبر کے قدموں کے نشان سے منہ اٹھا کے کہتی ہے او نانی ام سلمہ، او جاگ میرا اکبر آ گیا ہے، او میں نے اکبر کی اذان سنی ہے۔ بس عزادارو میرے مولا نے علی اکبر سے کہا علی اکبر زمانے کا دستور ہے جب بوڑھے باپ پہ کوئی مشکل بن جائے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولو یار، تھوڑا تھوڑا پرسا دو، اللہ جانے کب دو گے، تھوڑا تھوڑا پرسا دو، ایک آنسو ضرور مانگو، بی بی سے خیرات مانگو، بی بی مجھے علی اکبر کے غم میں ایک آنسو کی خیرات عطا کر دے، ایک آنسو کی خیرات مانگو، پھر معجزہ دیکھنا علی کی بیٹی کا۔ بس عزادارو میرے امام نے کہا اکبر بوڑھے باپ پہ جب کوئی مشکل بن جائے نا جوان بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اکبر مجھ پر بڑی مشکل بن گئی ہے، میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اکبر یہ بتا اگر زندگی نو نبی کی طرح کئی سو سال ہو انجام کیا ہوتا ہے؟ اکبر فرماتے ہیں بابا موت ہوتا ہے۔ اکبر اگر زندگی کئی سو سال کی بجائے صرف 100 سال ہو تب انجام، بابا تب بھی انجام موت ہوتا ہے۔ اکبر اگر زندگی صرف 18 سال ہو، بابا تب بھی انجام موت ہوتا ہے۔ بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں، بابا مجھے دے اجازت میں یہی سے میدان جاتا ہوں۔ بس عزادارو سنانا، امام فرماتے ہیں اکبر ایسے نہیں، پہلے اپنی ماں سے اجازت لے، پہلے اپنی ماں سے اجازت لے۔ اکبر کہتے ہیں بابا رات ایک ماں سے اجازت لے آیا۔ اکبر کون سی ماں سے؟ اکبر فرماتے ہیں بابا جب رات آپ نے کہا ہے نا اکبر اور عباس خیموں کا پہرا دیں، بابا میرا چاچا عباس اور میں پہرا دے رہے تھے، رات کو کوئی پہر تھا، میرا چاچا غازی میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں اکبر میں جانتا ہوں زندگی کی آخری رات ہے، آج میرا دل بنتا ہے تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ، میں علی بن کے مٹی پہ بیٹھتا ہوں، اکبر تو مجھے اپنی زیارت کرا، میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، اکبر میں علی بن کے تیرے قدموں پہ بیٹھتا ہوں۔ بس عزادارو حسین کہتے ہیں اکبر تو کرسی پہ بیٹھ گیا اور میرا بھائی کہاں بیٹھا؟ اکبر کہتے ہیں بابا تیری امامت کی قسم تیرا بھائی مٹی میں بیٹھ گیا۔ مجھے کہتے ہیں اپنے نقاب ہٹا، بابا میں نقاب ہٹاتا گیا، بابا جب آخری نقاب ہٹانا منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں اکبر وہ ماں تو مر جائے گی اور جس کا تیرے جیسا بیٹا ملے بغیر میدان کو چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزادارو سن لو آخری جملے، میں نہیں پڑھ سکتا کیسے میدان میں گیا ہے، نہیں پڑھ سکتا حسین نے کیسے بھیجا، بس ایک جملہ سنو گے، میرے امام نے حسرت تھی کہ اکبر کو صحرا لگاؤں گا،
باپ کی بوڑھے باپ کی حسرت ہوتی ہے نا سید آپ کی مولا اس کو قبول فرمائے. باپ کی حسرت ہوتی ہے نا بیٹے کو صحرا لگانے کی. بس امام نے صحرا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو امامہ باندھا ہے. کیسے باندھا ہے یہی سن لو, اسی پہ طالب دعا ہو جاؤں گا. عرب کے دستور کے مطابق امامے کا ایک لڑ لمبا رکھا. میرے امام نے پہلا بل دیا, پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت تطہیر کی تلاوت شروع کی. جب امامہ پورا ہونے لگا نا ساری بیویوں کو اکبر کی طرف متوجہ کر کے کہا, اکبر کی پھپھیوں, اکبر کی ماں, اکبر کی بہنوں, دیکھو میں نے بیٹا تیار کیا ہے اور میرے بیٹے کی طرف دیکھو. جب ساری بہنوں نے ساری پھپھیوں نے توجہ کی نا, جب ساری بیویوں نے دیکھا حسین نے دوسرا لڑکنات کا اپنے آبا کا ایسے کیا اور اکبر کو یوں باندھ کے کہتے ہیں پڑھو سارے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور میرا بیٹا موت کی طرف جا رہا ہے. اب آپ کے سامنے سرکار علامہ قبلہ عبداللہ آف عالمپوری آپ کے سامنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے. آل محمد کی ذات پر بلند صلوات پڑھیے. مصطفیٰ یہ پکڑنا. ایک منٹ بس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائل ولا يحصي نعماء العادون ولا يعدي حقه المجتهد. خالق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومرشده وابن عمه وبارس علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. والصلاة والسلام على حسن المجتبى وبحسين شهيد كربلاء. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات پڑھتے ہیں. حاضر محفل ذات عادیت کا ارشاد گرامی وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کو اپنا ولی مانے اور اللہ کے رسول کو اپنا ولی مانے, والذین آمنوا, اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی مانے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو یہ یاد رکھو خدا کا ہی گروہ جو ہے وہ غالب. یہ سادہ سا اس کا ترجمہ. اب یہ یاد رہے کہ
فتح اور شکست، یہ دو لفظ آپ اسے شناس آئے، آپ اسے شناس آئے. اور آج دن آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے یہ واقعات آتے رہتے ہیں، فلاں فاتح فلاں مفتون. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو فاتح ہوتا ہے وہ ہمیشہ جشن مناتا ہے. جو ہے نا جو فاتح ہوتا ہے وہ جشن مناتا ہے، اور جو مفتون ہوتا ہے وہ اس میں رخنا اندازی کرتا ہے، وہ اس میں رخنا اندازی کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جشن نہ منا سکے. اور جو فاتحان کے ماننے والے ہیں وہ بھی ان کے جانے کے بعد ان کے ذکر کو قائم و دائم رکھتے ہیں، جو ہے ان کے ذکر کو قائم اور دائم رکھتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں، اور اپنی آنے والی نسل کو بتا جاتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے جن کے جو راہبر و رہنما ہیں وہ فاتح تھے، مفتون نہیں. سلوات پڑھ دے باپ. اور یہ یاد ہے کہ موجودہ الیکشن نے بھی ان چیزوں کو آپ کو واضح کر دیا کہ جو ادھر اعلان ہوتا ہے فلاں جیت گیا، فوری وہ اپنے حامیوں کو لے کے اپنے ساتھیوں کو لے کے جلوس نکال لیتا ہے، اور وہ لوگ اس کے مقابلے میں ہارے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں یہ جلوس آگے نہ جا سکے اور جلوس رک جائے، جلوس رک جائے. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ اس لیے نہیں رہے کہ معذرت کے ساتھ آج تک آپ کو بتایا ہی نہیں گیا کہ فاتح کون. معذرت کے ساتھ آپ کو نہیں بتایا گیا فاتح کون. اور پھر بیگانے تو بیگانے اپنے بھی بعض دفعہ جب ان سے سوال کیا جائے نا، ہاں بتاؤ میدان کربلا میں فاتح کون تھا، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں ظاہری فتح یزید کی تھی، باطنی فتح حسین. حیا کر بھی لفظ کہنے سے یہ شرم آنی چاہیے. تو کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اس خدا کے نمائندے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس نے آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت کو بچا لی. جو ہے نا آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت کو بچا لیا. اصل میں یہ وجہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی فاتح کون تھا. یاد رکھیں، آج میں آپ کو ایک معیار دے کے جا رہا ہوں، آپ کو ایک معیار دے رہا ہوں، اور پھر اس معیار پہ پرکھ لینا، جو اس پہ کامیاب ہو اسے کہنا یہ فاتح ہے. ظاہری اور باطنی فتح کا کوئی بیلنس نہیں ہے. فتح ہوتی ہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. یہ ظاہری باطنی یہ صرف کیا ہے، ہماری جہالت ہے. معذرت کے ساتھ ہر مضمون میرا تھوڑا سخت ہے، تلخ ہے، سادہ ہے، لیکن توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یقیناً ایک بات کو سمجھ جائیں گے. اب یہ یاد رکھیں، اب ہم اس بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری یہ بھول ہے کہ فاتح کون تھا. سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مقصد کس کا کیا تھا. تو جو ہے مقصد کس کا کیا تھا. اب دونوں مقصد سامنے رکھو. مقصد حسین یہ تھا کہ آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت بچ جائے، مسلمان کا ایمان بچ جائے، قرآن کی شان بچ جائے، کعبہ کی آن بچ جائے، اور میں رہوں نہ رہوں لیکن یہ اسلام بچ جائے. واہ واہ واہ، جو ہے نا سبحان یہی مقصد تھا نا، اس سے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں تھا. اور یزید ملعون کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ دین کچھ نہیں، اور بنی ہاشم پر نبوت انہوں نے ڈھونک رچایا، کوئی وحی نہیں ہے. تواریخ شاید اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا انہیں. اور وہ کیا چاہتا تھا کہ میرے آباؤ اجداد کا جو طریقہ ہے وہ باقی رہے. اب مجھے یہ بتا دو کہ ظاہری اور باطنی فتح کہنے والوں یہ بتاؤ کہ کیا دین مصطفیٰ بچا یا یزید کے آباؤ اجداد کا؟
صلوات اس کا مقصد بچا، اس کا مقصد بچا، مقصد حسین بچا. پھر مان لو کہ جب مقصد حسین بچا تو فتح حسین. آج میں یہ کہوں گا، اے مؤذن، مسجد میں اذان دیتے وقت یہ سوچ لیا کر کہ تیج پہ احسان کس کا ہے. اگر حسین دین نہ بچاتے تو آج تو اذان نہ دے. صاحبان اولاد یاد رکھیں، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. مقصد حسین کو سمجھو، مقصد حسین کیا تھا. وہ یہ تو کہہ کے تو بتائے کہ مقصد حسین جو ہے ناکام ہوا نہیں. مقصد حسین کامیاب. جب مقصد حسین کامیاب ہے تو فتح حسین. اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج جلوسوں کے بارے میں نہیں جی ادھر جلوس نہ نکلے، ادھر میں نکلے تو یاد رکھیے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو فاتح ہوتا ہے وہ جلوس نکالتا ہے اور مفتو ہمیشہ اس کو روکنے کی. واہ 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 واہ. سمجھ آئی نہیں آئی کہ میرا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اور ہزار جلوس نکلتے کیوں نہیں روکتے؟ کیوں نہیں روکتے؟ صرف اس لیے کہ اگر یہ جلوس نکلے گا تو بتائے گا کہ حسین نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. سب کچھ جو ہے قربان کر کے دین خدا کو بچا دیا. دین خدا کو بچا لیا. ہم آج تک یہ سمجھے ہی نہیں ہے کہ حسین ہے یا حسین کا مقصد کیا تھا، حسین کیا چاہتا تھا، حسین نے گھر کس لیے قربان کیا. صرف مقصد یہی تھا، صرف مقصد یہی تھا. اور پھر یہ یاد ہے کہ اکثر طور پر جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حسین کربلا کیوں گئے، اور جو ہے حسین کربلا کیوں گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جواب ملتا ہے ایک نہیں 3 جواب ملتے ہیں. حسین جو ہے وہ اپنی شان بڑھانے کے لیے گیا، واہ واہ. اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے گیا. ایک جواب ملتا ہے حسین امتحان دینے کے لیے گیا. ایک مرتبہ یہ ایک جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں حسین جنت لینے کے لیے گیا. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ آپ ایماندار سے بتائیں کہ کیا یہ تینوں جواب صحیح ہیں؟ نہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حسین امتحان دینے کے لیے گیا تو یہ کیا وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں صرف نواز رسول ہی امتحان دینا چاہتے تھے، باقی اصحاب کی اولاد کہاں گئی؟ کیا ان کا امتحان نہیں تھا؟ نہیں. یہ تم کہتے حسین کی شان نہ گراؤ، امتحان دینے نہیں گیا. دوسرا بات کہتے کہ نہیں حسین جو ہے وہ جنت لینے کے لیے. میں کہتا ہوں یاد رکھو، حسین وہ فرد فرید ہے کہ جس نے نانا کی گود میں کھیل کر الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. تو اب بتاؤ کہ جس نے جنت نانا کی گود میں کھیل کھیل کر لے لی، اس سے اپنا خاندان قربان کرنے کی کیا بے شک جو ہے نا. اور یہ یاد رہے کہ پھر دیگر جواب ہے کہ حسین مقام بلند کروانے کے لیے گیا. حسین مقام بلند کروانے کے لیے گیا. یہ تو بتاؤ کہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے، توجہ ہے نا، میرا مضمون بالکل ہٹ کے آپ لوگوں کے ذہن سے، لیکن آپ کو سننا پڑے گا، مجبوری ہے. صلوات پڑھ دے گا ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں آئے اور دنیا کے آنے کے ساتھ ہی فرشتہ شفا کے لیے آئے اور شفا اس کو ملے کیسے، توجہ ہے نا. امام حسین علیہ السلام کے جسم سے مس نہیں کیا بلکہ اس کے جھولے کے ساتھ مس کیا اور فرشتے کو شفا ملے. تو آپ بڑھاؤ مقام کیوں نہیں بڑھاتے؟
یہ اس سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. پھر کیوں کہتے ہو کہ مقام بڑھانے کے لیے گئے؟ نہیں، حسین مقام بڑھانے کے لیے نہیں گیا. حسین جو ہے وہ اس لیے نہیں گیا، بلکہ حسین اس لیے میدان کربلا میں گئے کہ وہ دین جس کو آدم سے لے کر خاتم تک نے غدیر خم کے مقام پر، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس پہ دین کے تمام ہونے کی مہر پاک پیغمبر اور قرآن لگا چکا تھا، جب اس دین کی حالت کو بگڑتے ہوئے دیکھا، حسین نے کہا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت کو نہیں مٹنے. اور یہ یاد رہے حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں، حسین معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے. مولانا میں تمہیں بتاتا ہوں تیرے تینوں جواب تو رد ہو گئے. حسین کیوں؟ حسین صرف اس لیے گیا آدم سے لے کر خاتم تک کی وہ محنت جو وہ کر کے گئے تھے. یزید ملعون منبر پہ آ کے اس شریعت کی توہین کرتا تھا، اس میں رد و بدل کرتا تھا. حسین نمائندہ خدا تھا، اس لیے واجب ہو گیا کہ حسین اپنے آپ کو مٹا دے، لیکن قرآن کو نہ مٹنے دے، اسلام کو نہ مٹنے دے، کعبہ کی شان کو نہ مٹنے دے، مسلمانوں کے ایمان کو نہ مٹنے دے. حسین نے کہا کہ اے اسلام، اگر تیرے اوپر آنچ آتی ہے تو یاد رکھ تیرے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اپنے خیمے جلاؤں. یاد رکھ اسلام، اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ تیرے اوپر مشکل آ گئی ہے تو حسین اپنے کڑیل جوان بھائی کے پاس ہوتے تھے. حسین اسلام تجھے ختم نہیں ہونے دے گا، اور جب دینا پڑا تو علی اکبر جیسا 18 سالہ جوان بھی دے دے گا، لیکن یاد رکھ حسین تجھے مٹنے نہیں دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک دنیا نے کوشش کی حسین کو مٹا سکے، لیکن حسین نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، اس لیے کہ یہ مشیت الہی ہے اور معجزہ حسین. آپ نوٹ کر لیں، عزاداروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، عزاداروں کو مارا جاتا ہے، جب عزادار شہید ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جو رزلٹ سامنے آتا ہے نا، تو مارنے والا خود کہتا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی. توجہ ہے نا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بہت بڑی غلطی کی. کیوں؟ ایک مجلس کے لیے میں نے اتنے آدمی مار دیے، یہ تو ہر مرنے والے کے گھر میں لہذا میرا مقصد تو بہت ہو گیا. یاد رکھیں کہ پہلے ایک مجلس کے لیے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اب اگر 4 مرے ہیں، 4 شہید ہوئے تو 4 گھروں میں اور مجالس. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر حسین کا فلسفہ ہے کہ جو مٹ نہ سکے، جس کو دنیا کی طاقت، دنیا کے ظالم و جابر حکمران نہ مٹا سکے، وہ ہے ذکر حسین. اور ذکر حسین ہی نہیں، حسین کے آپ دیکھیں ایک ایک جز، توجہ ہے نا، حسین کا ایک ایک جز جو ہے وہ موجود. اور تو اور جس وقت جناب ثانی زہرا کو وقت ملا کہ ہاں ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، بیوی نے کہا جانے سے پہلے ہمیں ایک شام میں مکان دیا جائے جس میں کم از کم میں اپنے بھائی کو جی بھر کے عزاداروں بیوی اکٹھی ہوئی، مکان ملا، لوٹے ہوئے تبرکات واپس آئے، لوٹے ہوئے تبرکات واپس آئے. بیویاں دیکھ رہی ہیں وہ خون آلود شہداء کے لباس، وہ لٹی ہوئی چادریں، وہ خون آلود علم کا پھریرا. بھائی نا تو ایک کہتے ہیں کہ شامی عورت جو کرسے کے لیے آئی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، بیوی سے کہا بیوی کچھ مجھے عنایت کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہم کسی کا حق نہیں رکھتے اور کسی مانگنے والے کو خالی نہیں دے. اللہ عزاداروں بس بیوی نے کیا کیا؟ سرکار کے امامے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا، اس عورت سے کہا کہ یہ تبرک کے امام ہے. بس کہتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، جب آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہتی ہے بار الہ تیرے اس حسین کے صدقے میں میری
آنکھیں روشن کر دے. اب امام کے امامے کا یہ ٹکڑا تھا کہ اس کی آنکھیں روشن. اور اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے امامے کے ساتھ کہ تم نے نور، ہم تو ان کے جد کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم ان کے امامے کے ٹکڑے کے ساتھ نور لا رہے ہو. انہوں نے کہا، میں نے کہا میرا بھائی صرف اتنا خیال کر لے کہ قرآن کو دھیان سے پڑھ لے. توجہ ہے نا، قرآن کو دھیان سے پڑھ لیے کر. قرآن پاک پر فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ، اور ہم نے اسے جب کیا کرتے کو لیا یوسف علیہ السلام کو، اور یعقوب نے اپنی آنکھوں پہ جب ملا تو آنکھیں روشن ہو گئی. میں نے کہا یہ بتا یوسف کی شان زیادہ ہے یا حسین بلند؟ اگر یوسف کے کرتے سے یعقوب کو آنکھیں مل سکتی ہیں تو حسین کے بھی یاد رکھ امامے کے کپڑے سے انسان کو نور مل سکتا ہے. صلوات یاد رہے کہ مظلوم کربلا کی ہم حقیقت نہیں پا سکتے، اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کو سمجھنا مشکل ہے. کائنات اس کو بالکل نہیں سمجھ پائی. ہاں یاد رہے حسین وہ ہستی ہے کہ جس پہ خاتم الانبیاء بھی ناز کرتا. اور پھر ایک چیز عرض کرتا چلوں، مظلوم کربلا کہ آج تک آپ نے مظلومیت ہی سنی ہے، کبھی شجاعت نہیں سنی، کبھی شجاعت نہیں سنی. کیا امام حسین علیہ السلام شجاع نہیں تھے؟ نہیں تو پھر شجاعت بیان کیا نہیں ہوتی. ہمارا ممبر معذرت کے ساتھ آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگے گی کیونکہ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے. ہمارے ممبر سے ایک ہی آواز آتی ہے، وہ غریب روندا بیٹھا ہے. سننے والا کہہ سکتا ہے غریب روندا بیٹھا تو لینڈ کی نہیں سکتا. یاد رکھیں وہ وقت آیا آخری امام کا، جب امام علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو ایک مرتبہ رکھا ہے. میں نے آج کہا بہن زینب مجھے لباس دے دو. جناب یہ ظاہرہ گئی ایک لباس لے کے آئی. امام نے جب لباس کی طرف دیکھا ایک مرتبہ بہن کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب نہ آج عید ہے اور نہ ہی آج مدینہ، مجھے وہ لباس دو جو ماں نے میرے جنازے کے لیے بنایا، جو میرے کفن کے لیے بنایا تھا. جناب ثانی زارا اٹھی، صندوق اٹھایا، پاس لے آئی، لا کے کہتی ہیں بھیا خود نکال لو. زینب نے نکالا تو جان نکل جائے. امام نے لباس لیا، ایک بوسیدہ لباس، اس کو جگہ جگہ سے تار تار کر کے پہنا. اب امام علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بیوی کو ملوں، بیویوں سے کہہ دو کہ ایک سب میں کھڑی جہاں ہو جائیں اور میں سب کو ایک ہی مرتبہ سلام کرتا ہوا گزر جاؤں. عزاداروں بیویاں سب میں کھڑی ہوئی. امام نے فرمایا السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا فضہ علیکن منی السلام. اتنا سلام کر کے نکلے. جب راہوار کے پاس پہنچے دیکھا کوئی سوال کرنے والا نہیں. ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف رک کر کے کہا این عباس، این علی بن اکبر، این حبیب ابن مظاہر، اے میرے شہروں کہاں سے کہاں ہو؟ میں صبح سے تمہیں سوار کرتا رہا لیکن تم مجھے سوار نہیں کرنے. ایک مرتبہ راہوار کی دوسری طرف سے ایک صدا بلند ہوئی حسین سوار ہو. میں سوار کرتی. پوچھا تو کون ہے؟ یقیناً آواز آئی ہوگی حسین میں تیری بیوہ بھاوت ام فروا ہوں. آج اگر حسن نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں سوار کرتی ہوں. حضرت اور سوار کیا. امام میدان جب میدان میں جانے لگے اب ایک مرتبہ گھوڑا رکا. امام نے پھر محمیز کیا نہیں چلا. اب گھوڑے سے کہا کہ راہوار تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. اب راہوار نے اپنی زبان بے زبانی سے اشارہ قدموں کی طرف کیا. جب دیکھا تو قدموں کے بعد جناب شکیل اور لکھ کے کہہ رہی گھوڑا میرے پاپا کو میدان میں نہ لے کر جا. صبح سے میں دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا. تیرے بابا کو نہ لے کے جا. امام اترے. کہا بیٹی مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کرتے. عزادار ارسال کرتا ہوں
اتنا وقت نہیں کہ شجاعت کو بیان کیا جا سکتے. ہاں امام علیہ السلام ایک مرتبہ میدان کربلا میں گئے, امام اشقیاء سے لڑے, اور ایک وہ وقت آیا کہ زمین کربلا میں ایک زلزلہ آیا اور آواز اٹھی, الا قد قتل الحسین بکربلا. سجیدے چ ویرے